हर जुम्मा से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर पे नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। बात करेंगे मीनार पाकिस्तान पे जो वाक़या पेश आया था इंतहाई अफसोसनाक, उसमें कहानी में अगला मोड़ क्या आया है। लेकिन उससे पहले हमें नहीं भूलना कि जो आज का वाक़या जिसमें डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान जो कि पाकिस्तान के नामवर साइंसदान और एटमी प्रोग्राम के बानी 85 बरस की उम्र में तवील अलालत के बायस इंतकाल कर गए। नाज़रीन, की नमाज जनाजा मस्जिद फैसल में अदा कर दी गई और तकरीर सरकारी एजाज़ के साथ की गई। चंद हफ्ते कबल एक बयान में उन्होंने अफसोस का इजहार किया था कि मुझे खुशी है कि वज़ीर आज़म समेत काबीना के किसी रुकन ने मेरी सेहत के बारे में दरियाफ्त नहीं किया। डॉक्टर अब्दुल क़दीर मोहसिन पाकिस्तान थे, लेकिन हमने उनके साथ क्या सुलूक किया कि जाते जाते भी उनके दिल में ये मलाल रहा है। चंद साल पहले वीडियो जब उनसे पूछा गया कि आपको ज़िंदगी में कोई पछतावा है, क्या उनका जवाब था, ये एक मुख्तसर सा क्लिप है, इसमें देखिएगा। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है इस कौम के लिए काम करने का? आज वो ये होता है, कभी कभी आदमी सोचता है ना कि कोई और काम करता, तालीम की तरफ ध्यान देता बजाय ये काम करने के ना, एजुकेशन की तरफ प्रोफेसर बन जाता। मेरे पास बहुत पेशकशें थी, लेकिन एकदम ये जब हिंदुस्तान ने धमाके किया तो 74 का, तो फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान का जो वजूद है खतरे में पड़ गया है, तो इसलिए वो काम छोड़ के इधर आ गया। नाज़रीन, ये वो मलाल था जो ज़िंदगी में भी उनके साथ रहा और मरते दम तक उनके साथ गया, यानी उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन। ये अलग बात है कि दफनाएंगे एजाज़ के साथ, और दफना भी दिया। अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह अता करे, उनके दर्जात बुलंद करे। अब मैं आती हूँ प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ। 14 अगस्त 2021 का एक वाक़या, मीनार पाकिस्तान पे पेश आने वाला वाक़या, जिसकी वीडियो एक दिन बाद रिलीज़ हुई, जिसमें हमने देखा कि एक बच्चा, एक लड़की आयशा अकरम जो कि टिकटॉकर थी, वीडियोस बनाती थी, उसने मीनार पाकिस्तान पे वो मौजूद थी और वहाँ पर उसको जिस जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ा, उसको हवा में 20 से 25 मिनट तक उसको इसी तरह से हरासा किया गया। उसको हवा में उछालता रहा पूरा वो मॉब, 400 के करीब वहाँ पे जो अफराद मौजूद थे, उसके कपड़े तक फाड़े। मतलब ये एक ऐसा वाक़या था जिसने हमें, आपको, तमाम लोगों को हिला के रख दिया। दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई, सवालात उठने लग गए कि क्या पाकिस्तान औरतों के लिए आज महफूज है। लेकिन बहरहाल वो वक्त आज तकरीबन इस वाक़े को 2 महीने का वक्त गुजर गया है, ये गुजरने 2 माह मुकम्मल होने वाले। कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस हवाले से। लेकिन अब जाके कहानी में एक नया मोड़ आया है, वो ये कि आयशा अकरम जो कि टिकटॉकर थी, वो कहती हैं कि रेम्बो जो उसमें वीडियो बना रहा था, जो उनके साथ साथ था, उसकी बाद में भी वीडियोज़ आई, असल में वही कसूरवार है, वो उनको ब्लैकमेल करता था। असल कहानी क्या है, आज आयशा खुद भी अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रही। आयशा अकरम टिकटॉकर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, मुझे पहले तो ये बताएं कि जो मीनार पाकिस्तान पे वाक़या हुआ, हमने सब ने मजम्मत की, उस पर प्रोग्राम्स किए, और डेफिनेटली जो आपके साथ हुआ उस पर इंतहाई अफसोस, दुख और तकलीफ़। लेकिन इतने अरसे बाद आज ये पता चला कि अब जो रेम्बो को गिरफ़्तार भी कर लिया गया, तो आपने ये बताया कि वो खुद ही ज़िम्मेदार था, आपको ज़बरदस्ती लेकर गया, उसके लाए हुए वहाँ पे लोग थे, आपको वो ब्लैकमेल कर रहा है। ये क्या कहानी है और इतना टाइम क्यों लिया आपने ये बात बताने में? जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी, हमेशा लड़की जब भी क्राइम का और ब्लैकमेलिंग का निशाना बनती है, तो उसके पास कोई ना कोई इसका एक वीडियो आ जाता है, जो कि हर जगह पर मैंने इसका प्रूफ दे चुकी हूँ, अपनी चीज़ें सबमिट करवा चुकी हूँ। अब इतना डिले इसलिए हुआ कि अगर चीज़ देखी जाए तो टिकटॉक से अभी तक इस ब्लैकमेलिंग के थ्रू ही सारा बन रहा था। उससे कपल शूट भी है। अब 2.5 साल से 3 साल से ये सिलसिला चल रहा था, तो अभी भी तरफ से मुझे जबरदस्ती वहाँ पर ले जाया गया। ये 13 अगस्त को भी मेरे पास आया कि मेरे कुछ कोलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स आपको मिलना चाहते हैं,
اور ابھی بھی 14 اگست کو بھی یہ مجھے زبردستی لے کر گیا، جس کا مجھے ذرا بھی آئیڈیا نہیں تھا، اور مجھے کیا پتا تھا کہ آگے میرے لیے اس نے یہ چیز تیار کر کے رکھی ہے. اور 3 دن بعد 4 دن بعد ایک نیگیٹیوٹی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دی، اور مجھے یہ کہا گیا کہ عائشہ میں یہ نہیں کر رہا، یہ خان بابا کر رہے ہیں. خان بابا بھی اس کا دوست تھا، اور 1 سال اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو ان کی ویڈیوز 1 سال پورا اس کی وائف کے ساتھ بنتی رہی، خان بابا کی وائف کے ساتھ. اس کا ڈیلے سمجھ لیں اس لیے کہ ابھی تک مجھے یہی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ریمبو کا پلان تھا، کیونکہ مجھے اس نے اپنے اعتماد میں رکھا ہوا تھا کہ یہ ویڈیوز خان بابا نے لگا دی ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ریمبو آپ کو زبردستی مینار پاکستان پر لے کر گیا؟ بالکل ایسے ہی ہے. 13 اگست کو بھی وہ میرے پاس آیا تھا اور 14 اگست کو بھی میرے پاس آیا تھا، میں لاکھ انکار کرنے کے باوجود. لیکن مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ میرے سامنے یہ پلان بنا ہوا ہے. اگر مجھے ذرا سا بھی پلان کا پتا ہوتا تو میں کبھی بھی نہیں جاتی. چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ نے تھوڑی دیر بعد مر جانا ہے، آپ کے لیے ایک پلان بنایا ہوا ہے، تو آپ اس راستے پر نہ تو جائیں گی، آپ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش ٹھیک ہے، کریں گی. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. عائشہ کتنے عرصے سے آپ ریمبو کو جانتی تھی؟ میں 2.5-3 سال سے اس کو جانتی ہوں. وہ آپ کا دوست تھا؟ ہم ٹک ٹاک کی پارٹنر تھے. جیسے ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیں کپل شوٹ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. فنی شوٹ چل رہے ہیں، ٹک ٹاک کی حد تک ہم صرف یہ ٹک ٹاک بناتے رہتے تھے. اچھا، وہ کون سی ویڈیوز تھی جس سے وہ آپ کو بلیک میل کر رہا تھا؟ میرے موبائل سے ایک دفعہ ریمبو کے ہاتھ میری ویڈیو لگ گئی تھی، اور وہ ویڈیو میری اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ ویڈیو میری اپنی تھی، کسی اور کے ساتھ ایک تھی؟ ویڈیو کی. جی، وہ ویڈیو کی بنا پر وہ مجھے مسلسل بلیک میل کرتا رہا. اور خان بابا جس نے لگائی، آئی ڈونٹ نو یہ ویڈیوز اس کے پاس کیسے پہنچی یہ سب ویڈیوز، کیونکہ یہ خود بنا رہا ہے. آپ جب ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ یہ ریمبو خود بنا رہا ہے. اب ان دونوں کا کیا پلان تھا، ان دونوں نے مل کر ویڈیوز ایک موقع دے کر ایک چیز دیکھ کر لگا دی، اور سارا امیج ان لوگوں نے پاکستان کا خراب کر دیا. کیونکہ میرے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا، میں تو ابھی تک اس حادثے سے نکل ہی نہیں پائی. ان لوگوں نے موقع دے کر ویڈیوز اپلوڈ کروانا شروع کر دیں، اور مجھے یہی کہا گیا کہ عائشہ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا. لیکن عائشہ کیا جس ویڈیو کا بار بار حوالہ دے رہی ہیں کہ اس سے آپ کو بلیک مل گیا، کیا وہ ایسی نازیبا ویڈیو ہے جس کو ویسے بھی نہیں دیکھا جا سکتا یا کسی کو دکھایا جا سکتا، اور وہ آپ کی مرضی سے وہ بنی تھی؟ وہ میری اپنی ویڈیو تھی، اور ہر کسی کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے. وہ آپ کی اور اکیلے personal کی life تھی یا آپ کسی کے ساتھ تھی، یہ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. میری کسی کے ساتھ ویڈیو تھی، اور Okay. اتنی ولگر ویڈیو نہیں تھی. جیسی بھی تھی، جس فیملی سے، جس معاشرے سے اور جس پلیس سے میں بلونگ کرتی ہوں، وہ بھی مطلب اجازت نہیں دیتی اس چیز کو کہ وہ بھی ایک ویڈیو ہے جس بنا پر اس نے اپنی 3-4 ویڈیو بنا لی، اور پھر اس 3-4 ویڈیو پر وہ مسلسل خان بابا اور یہ سب مل کر مجھے بلیک میل کرتے ہیں. اوکے، آپ سے کچھ پیسے بھی لیتے رہے؟ آپ جاب کہاں کرتی ہیں جو آپ نے کہا کہ میری سیلری بھی لیتا رہا اور آدھی سیلری لیتا رہا؟ کہیں کام کرتی ہیں آپ؟ بالکل، میں کارڈیالوجی میں اسٹاف نرس ہوں. 16 اسکیل ہے میرا. اور وہ آپ سے آپ کی سیلری میں سے آدھا حصہ تقاضا کرتا رہا؟ بالکل. اور کتنے عرصے تک آپ اس کو دیتی رہی ہیں اماؤنٹ؟ ابھی تک بلیک میل ہی ہو رہی تھی میں. اور ایون دو کہ یہ حادثہ ہونے کے بعد مجھے جب مجبوراً یہ حادثہ ہونے کے بعد چینلز پہ ریمبو کو لے جانا پڑا، یہ مجھے فورس کرتا تھا کہ چینلز پہ لے جا کر مجھے بھی ساتھ بٹھاؤ اور بولو، میرے حق میں باتیں کرو، میرے حق کے لیے بولو کہ یہ میرے ساتھ ہے، یہ میرا پارٹنر ہے، اس نے مجھے آ کر بچایا ہے، اس نے مجھے زندہ کر لے کر گیا ہے. یہ اس کے ڈائلاگ تھے جو ابھی بھی یہ بول رہا ہے. زندہ لے کر گیا گھر کا مطلب مجھے اس کے مطلب کی سمجھ نہیں آئی کہ زندہ گھر لے کر گیا، اس کا مطلب کہ وہ مارنے کے پلان میں پورا تھا کہ زندہ میں گھر میں لے کر گیا ہوں. اس کے بعد یہ ہر وقت میرے ساتھ رہا ہے، ہر جگہ پر، ہر پوائنٹ پر. آپ اگر اس کی آئی ڈی چیک کریں تو اس میں وہ کلپس جو میں نے اس کے حق میں بولے ہوئے ہیں، اس کو چھوٹا بھائی بولا ہوا ہے، مجھے اس نے وہ سارے کلپس کٹ کر کے اپنی آئی ڈی پر لگائے ہوئے ہیں تاکہ پولیس کا یا کسی کا بھی شک اس پر نہ آئے. عائشہ کا شک ابھی تک اس پر اس لیے آیا تھا کیونکہ اس نے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے مجھے یہ بولا تھا کہ اگر تم نے مجھے چھوٹا بھائی نہ بولا، کیونکہ لوگ ہمارے ریلیشن پہ بات کر رہے ہیں، تو میں اس نے مجھے ایک شارٹ دکھائے. میں نے کہا کہ یہ ویڈیوز ابھی تک تمہارے پاس ہیں.
تو کہتا نہیں بس مجھے اسکرین شاٹ یہیں سے آئے ہیں. اس نے خان بابا کے ساتھ پلاننگ کر کے ویڈیوز اپلوڈ کروانا شروع کی. لیکن مجھے اس کا ابھی تک آئیڈیا نہیں تھا کہ ریمبو نے یہ پلان یادگار میں کیا ہوا تھا اپنے فرینڈس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا میں مختصر جاننا چاہ رہی ہوں عائشہ، کیونکہ اب ریمبو کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ مقدمے کے ملزموں سے آپ 5-5 لاکھ روپے لینا چاہتی تھیں، یہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہوا، جس پہ اس نے آپ کو سمجھایا کہ آپ پیسے کے پیچھے نہ بھاگو. آپ نے کوئی غلط زبان استعمال کی، اس کو دھمکی دی کہ اگر وہ آپ کے کہنے پر نہیں چلا، آپ کے کہنے کے مطابق اس نے بیان نہیں دیا تو ہمیں جیل کی، یعنی اس کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. اور پھر آپ نے راتوں رات ان سب پر پرچہ کٹوا کر گرفتار کر لیا. اس کا کوئی رپلائی کر دیں. میڈم بڑی کامن سینس کی بات ہے. میرے سامنے 150 لوگ تھے. ان 150 لوگوں میں سے کم از کم میں 50 میں 60 لوگ ضرور چوز کرتی. میں نے تو وہ لوگ شناخت کیے جو نادرا نے اور فرینسک سے اور نادرا کے ریکارڈ سے سامنے آئے، وہ 5-6 لوگ. اور رہی بات 5-5 لاکھ لینے کی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ریمبو سے ہی بات کرنی تھی، اور ریمبو کو میں نے کیوں دھمکی دینی تھی؟ اس کا اس میں کیا لنک ہے؟ اور اس نے کیا کر لینا تھا کہ اگر میں اس کو دھمکی نہ دیتی یا دیتی، اس میں کیا مجھے پیسے لے کر دینے تھے؟ بڑی کامن سینس کی بات ہے. اس میں کیا. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تو میں جی جی جی. آج آپ کی جان کو خطرہ ہے عائشہ؟ مجھے بہت زیادہ تھریٹ فل کالز آ رہی ہیں، جو کہ میں نے کل بھی ابھی ٹرانسفر کی ہیں ڈی آئی جی صاحب کو اور اپنے انویسٹیگیشن کو، کہ مجھے تھریٹ کال میں فوراً شفٹ کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے اب جان کا خطرہ میری فیملی کو ہے. کس کی جانب سے کچھ اندازہ ہے؟ مجھے اس چیز کا نہیں پتا. ساری انٹرنیٹ کی کال ہیں، باہر کی کالز ہیں، وہ سارے نمبر میں فارورڈ کر رہی ہوں. اوکے اوکے. جس چیز کے مجھے ٹیسٹ آ رہے ہیں وہ سب میں شفٹ کر رہی ہوں. اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ میری فیملی اور میں نے جو رسک لیا ہے، میں نے اس وقت اپنے پاکستان کے اوپر لگے ہوئے دبے کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے. ان چھوٹے سے گینگ میں ایک پلان کر کے ایک لڑکی کی عزت تو خراب کرتی. میری تو زندگی ختم ہو گئی ہے، میں ختم ہو گئی، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. نہیں عائشہ، اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو جو بھی سچ ہے اس میں آپ کو سرخرت کرے. تھینک یو ویری مچ عائشہ آپ کے ٹائم کا. ٹک ٹاکر عائشہ اکرم ہمارے ساتھ تھی. مختصر سا بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں تو ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہم کس ذبح حالی کا شکار ہیں اور اس تمام ذبح حالی کا قصوروار یا ذمہ دار کون ہے. بریک کے بعد واپس آؤں گی. پرویز ہود بھائی پروفیسر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور اس کے ساتھ خلیل الرحمان قمر صاحب رائٹر ڈائریکٹر ایکٹر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. واپس آؤں جی نظیر پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید. اور پرویز ہود بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. خلیل الرحمان قمر صاحب بھی ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں. بہت شکریہ خلیل الرحمان صاحب آپ کا بھی. پرویز ہود بھائی صاحب، میں مینار پاکستان پہ جو واقعہ پیش آیا تھا، ابھی ہم عائشہ اکرام سے بات بھی کر رہے تھے، وہ جو ٹک ٹاکر تھی. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو لڑکیاں بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ یہ انتہائی قدم بھی اٹھانے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، جس طرح سے آپ نے بھی سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میری کچھ موبائل پہ ویڈیوز تھیں، وہ اس ریمبو کے ہاتھ لگ گئیں، اور پھر یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ سٹارٹ ہوا، اور پھر وہ جو کہتا رہا وہ میں اسی طرح سے کرتی رہی. سر یہ واقعہ یہ ہمارے ارد گرد رہنے والی عائشہ پہلی نہیں ہے. اس قسم کی پتہ نہیں کتنی عائشہ ہیں ہمارے ارد گرد رہ رہی ہوں گی جن کو ہم نہیں جانتے. وجہ کیا ہے؟ قصوروار کون ہے؟ یہ ایک عورت دشمن معاشرہ ہے. آپ یہ جگہ جگہ دیکھتے ہیں تو یہ تو ایک واقعہ ہے اور چھوٹا واقعہ ہے، لیکن اب آپ دیکھ لیجئے سوات میں ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ 2 خواتین کو عزت کے نام پہ قتل کیا گیا، اور یہ تو ایک روزمرہ کا لینڈ مافیا تھا کوئی. ہاں کچھ ہوگا، لیکن عزت کے نام پہ تو یہاں اگر آپ قتل بھی کریں تو پولیس کوئی برا نہیں مانتی، سماج کوئی برا نہیں مانتا اس کو، کیونکہ ادھر تو عورت کو ایک کموڈٹی سمجھا جاتا ہے جو مرد کی چیز ہوتی ہے، اور روایتی معاشروں میں ایسا بہت زیادہ ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ عورت کا جینا بڑا مشکل ہے. جب وہ بازار جاتی ہے تو سب اس کو گھورتے ہیں. ہاں اگر وہ برقع کر لے، اگر حجاب کر لے تو پھر بھی وہ گھورتے ہیں. برقعے میں شاید نہ کرتے ہیں، حجاب میں بھی گھورتے ہیں. اب یہاں سے وہاں جب وہ جاتی ہے، خریداری کرتی ہے بازار میں، تو اس وقت بھی لوگ اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں. تو یہ بڑا
ना एक बड़ा गैर महज़ब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये माशरा गैर महफूज हो गया है औरत के लिए? गैर महफूज है, और ये औरत को तस्लीम नहीं करता कि वो बराबर है मर्द के, जबकि औरत बराबर है मर्द के है। अच्छा, खलील रहमान साहब, इस वाक़े के कॉन्टेक्स्ट में जो आयशा कराम से मेरी बात भी हुई, उसके आगे अगर मैंने बात की है परवेज़ उद भाई से, वो आपके सामने है, लेकिन ज़रा इस वाक़े पे भी मैं चाहूँगी कि जो आयशा बात कर रही है और अब वो अपने आप को कह रही है कि जी मेरी ज़िंदगी भी सेफ़ नहीं है, मुझे कॉल्स भी आ रही हैं, मुझे लाइफ थ्रेट भी है, तो इसका ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? औरतों की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है हमारे माशरे में? पहली बात तो ये है कि मुझे शर्म आ रही है सुन के। मेरा पहले तो सलाम दीजिएगा हुद भाई को। मेरे उनसे महज कोई नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन चूँकि वो उस्ताद हैं तो उनका उस्ताद होना ही मेरे लिए बड़ा मोतबर है। मेरा उनको बहुत एहतराम से सलाम कीजिए पहले। दूसरी बात ये है कि मेरे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि आप बड़े ठस्से से ये बता रही हैं कि आपने आशा जैसी गिरगिट से बात की है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये माशरा औरत दुश्मन कैसे है। चंद इक्का दुक्का वाक़यात हर जगह होते हैं, और हम सब लोगों का फ़र्ज़ है कि ऐसे वाक़यात की बेखूनी के लिए हम आवाज़ उठाएं। मैं उस लड़की को, मैं वो पहला आदमी था, ये चंद पहले लोगों में से था जो चीखा था इस वाक़े के ऊपर, और मैं उस वक्त उस रात में हक़ में था उसके। ये क्या अंधुनाक वाक़या हुआ है मेरे मुल्क में, इसकी वजह से मेरे मुल्क की वो बेइज्जती होगी दुनिया इंटरनेशनल मीडिया में कि हम इसको भुगतते रहेंगे फॉर द 20 ईयर्स टू कम। लेकिन वो जिस कदर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली लड़की है, जिस कदर झूठी और मक्कार है वो, उसने मेरे मुल्क की, ये मेरा ख्याल है प्लीज कि रोकेंगे, बीच में नहीं रोकेंगे आप, बीच में नहीं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं, मैं खत्म कर दूं, आप जो मर्जी बोलते रहिएगा। आप मैं जब खत्म कर दूं, पहले तो सर आराम से बात करें, बड़े अच्छे सर आराम से बात करें। मैं आपसे बड़े अच्छे तमीज से, मैं आपके साथ बड़ी रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। चलिए सर क्या हुआ है? कोई इनसे बात कर ले कि इनको क्या हुआ है। अगर मैं ये लैंग्वेज सुनूं और फिर मैं कहूं कि जी सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये जरा खलील साहब से अगर कोई बात करा सके और इनको दोबारा। इंतहाई बदतमीजी है ये कि मेरे साथ इस तरह की गुफ्तगू की जाए। मैंने आपसे शुरू होने से पहले नो ये तो ज्यादा, कौन है ये? नहीं, मैंने इनसे बदतमीजी की है। मैंने तो बदतमीजी मैं चाहूंगी कि मैं ये दोबारा क्लिप जरा चलाऊं अपने प्रोग्राम में कि मैंने इनसे क्या बदतमीजी की है। मुझे वो कह रहे हैं आप ठस्से से बात कर रही हैं, वो लड़की गिरगिट है, वो लड़की मकार है। तो मैं तो सिर्फ ये बात करना चाह रही थी, ठीक है उन्होंने लाइन ड्रॉप कर दी, मैं तो सिर्फ बात ये करना चाह रही थी कि आप किसी से 10 इख्तिलाफात करें, लेकिन अगर एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर और ज़रा महज़ब ज़बान का इस्तेमाल कर लें तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, या हर्ज है परवेज़ उद भाई साहब? मेरा ख्याल है कोई मज़ायका नहीं, और वो मेरा ख्याल है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नाराज़ हो गए। मुझे भी समझ में नहीं आया, वैसे भी जो कान में मेरी उनकी आवाज़ आ रही थी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल चलिए हम बात आगे करते हैं। मेरा ख्याल है कि वो ज़रा ज़्यादा गुस्से में आ गए और उसकी वजह मुझे सही तरह से समझ में नहीं आई। एनीवेज वजह मुझे भी समझ में नहीं आई। मैं मुख्तसर सी कोशिश करती हूँ कि एक ब्रेक ले लूँ, और जब ब्रेक से वापस आती हूँ तो फिर मैं ये चाहूँगी कि जो मैंने अभी रिकॉर्ड की है बात, वो रिकॉर्ड खुद भी अपने आप को भी एनालाइज करूं कि मैंने उनकी शान में कौन सी ऐसी गुस्ताखी की जिसकी वजह से उनको वो इतने शदीद नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि जी मेरी रिस्पेक्ट नहीं है और मुझे बदतमीज़ी की और मेरे साथ इस तरह से उड़ गई, और वो खुद उन्होंने मेरे साथ जिस तरह से बिहेव किया। मैं चाहूँगी कि वो क्लिप हम चलाएँ और ज़रा उसको भी एनालाइज करें कि कहाँ क्या गलत हुआ है। इजाज़त है, मुख्तसर सा ब्रेक ले लूँ सर? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। और इस दफ़ा ब्रेक में मुझे ज़रा पानी पीने की ज़रूरत पड़ गई है। उसकी वजह क्या थी कि ब्रेक पे जाने से कबल आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमने जो टिकटॉकर आयशा कराम थी उनसे हमने बात की और वजूहात जानी कि जो उन्होंने अपने बयान में तब्दीली की, और उसके बाद उन्होंने अपना जो भी बताया वो मैंने अपने हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद थे,
ان کی نالج میں بھی ہے. پرویز ہود بھائی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں, خلیل الرحمان قمر صاحب. لیکن جیسے ہی میں خلیل الرحمان قمر صاحب کے پاس گئی یہی سوال لے کے جو آپ سے بات ہوئی تھی, تو پھر انہوں نے کیا لب و لہجہ اختیار کیا, اور میرے ایک سافٹ انٹروین کرنے پر پھر ان کا کیا لب و لہجہ تھا, میں چاہتی ہوں جو میں نیشنل ٹی وی پہ نہیں چلا سکتی تھی بحیثیت ایک ذمہ دار صحافی. ایک دفعہ پھر وہ کلپ دیکھتے ہیں, ذرا دوبارہ سن لیتے ہیں کہ اس میں میری غلطی کیا تھی اور وہ کس بات پہ ناراض ہوئے. میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں, ایک انالائز کرتے ہیں. ذرا چلائیے گا وہ کلپ دوبارہ پلیز. کہ آپ بڑے ٹھسے سے یہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے عائشہ جیسی گرگٹ سے بات کی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاشرہ عورت دشمن کیسے ہے. چند اکا دکا واقعات ہر جگہ ہوتے ہیں, اور ہم سب لوگوں کا فرض ہے کہ ایسے واقعات کی بےخونی کے لیے ہم آواز اٹھائیں. میں اس لڑکی کو, میں وہ پہلا آدمی تھا یا چند پہلے لوگوں میں سے تھا جو چیخا تھا اس واقعے کے اوپر, اور میں اس وقت اس رات میں حق میں تھا اس کے کہ یہ کیا اندھوناک واقعہ ہوا ہے میرے ملک میں. اس کی وجہ سے میرے ملک کی وہ بے عزتی ہوگی دنیا انٹرنیشنل میڈیا میں کہ ہم اس کو بھگتتے رہیں گے فار the 20 years to come. لیکن وہ جس قدر گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی لڑکی ہے, جس قدر جھوٹی اور مکار ہے وہ, اس نے میرے ملک کی, یہ میرا خیال ہے پلیز روکیں, بیچ میں نہیں روکیں گی آپ, بیچ میں نہیں. میں نے آپ سے ریکویسٹ نہیں, میں ختم کر دوں, آپ جو مرضی بولتے رہیے گا. آپ میں جب ختم کر دوں, پہلے تو سر آرام سے بات بڑے کریں, اچھے سر آرام سے بات کریں. میں آپ سے بڑے اچھے تمیز سے, میں آپ کے ساتھ بڑی ریسپیکٹ سے بات کر رہی ہوں. چلیے سر کیا ہوا ہے, کوئی ان سے بات کر لے کہ ان کو کیا ہوا ہے. اگر میں یہ لینگویج سنوں اور پھر میں کہوں کہ جی سر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ ذرا خلیل صاحب سے اگر کوئی بات کرا سکے اور ان کو دوبارہ. انتہائی بدتمیزی ہے یہ کہ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی جائے. میں نے آپ سے شروع سے پہلے نو یہ تو جا رہی, کون ہے یہ؟ نہیں, میں نے ان سے بدتمیزی کی ہے. میں نے تو بدتمیزی میں چاہوں گی کہ میں یہ دوبارہ کلپ ذرا چلاؤں اپنے پروگرام میں کہ میں نے ان سے کیا بدتمیزی کی ہے. کلپ سے قبل وہ مجھے کہتے کہ آپ بڑے ٹھسے سے بتا رہی ہیں کہ آپ نے عائشہ اکرام سے بات کی. سر یہ ٹھسا کیا ہوتا ہے جی؟ یہ ٹھسا کیا ہوتا ہے, ٹھسے سے بتا رہی ہیں. پہلے تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے. میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو میں نے پہلے نہیں سنا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا پتہ نہیں خیر وہ کس ذمے میں آتا ہے. لیکن کیا اس میں آپ خود انالائز اس چیز کو کر کے بتائے گا کہ میں کہاں غلط تھی, ہے میں نے ان سے کوئی ڈس رسپیکٹفل رہی, ان سے میں نے کوئی غلط بات کی. کیا یہ نیشنل بحیثیت ایک ذمہ دار صحافی, ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ میں پروگرام کری ہوں, کیا یہ زیب دیتا ہے یا مجھے الاؤ کرتا ہے, سوٹ کرتا ہے کہ ایسے الفاظ کسی بھی XYZ لڑکی کے لیے میں اس کو آن ایئر جانے دوں؟ میرا خیال ہے جو الفاظ خلیل الرحمان صاحب کے تھے وہ نامناسب تھے. اب مجھے ظاہر ہے کہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. آپ نے جب مجھے پروگرام میں مدعو کیا, میں نے پہلی بار یہ جانا کہ ٹک ٹاک ہے کیا, اور جا کے میں نے ویڈیو دیکھی اور مجھے لگتا ہے کہ بدذوق ہے اور بہت ہی کوئی اس میں آرٹ نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن اس میں کوئی ایسا فحش مواد تو نہیں تھا. اور ہاں اگرچہ مجھے پسند نہیں ہے یہ ٹک ٹاک, پتہ نہیں نوجوان آج کل کیا کرتے پھرتے ہیں اور یہ فضول کی یہ موویاں بناتے ہیں, لیکن اس میں کوئی مجھے بنیادی خرابی نہیں دکھائی دی. آخر جب نوجوان ہوتے ہیں یعنی وہ عمر ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے ٹمک ٹوئیاں کرتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, فلمیں بناتے ہیں, موویاں بناتے ہیں, کرنے دیں. اس میں کوئی کسی کو اس سے نقصان تو نہیں پہنچتا. ہاں مجھے ذاتی طور پہ پسند نہیں, لیکن بنائیں, ٹک ٹاک بنائیں, اس سے کیا ہوتا ہے, کوئی اس سے آسمان تو نہیں گر پڑے گا. ٹھیک ہے, بالکل آسمان نہیں گر پڑے گا. میں یہاں پر بات کرنا چاہ رہی تھی بیسیکلی جو خلیل الرحمان صاحب کو بھی بڑا برا لگ گیا اور وہ چلے گئے. میں تو خود سے ریگریٹ کر رہی ہوں کہ میں نے ان کو اپنے پروگرام میں بلایا اور بڑی عزت کے ساتھ بلایا. میں بڑی عزت کے ساتھ اس پروگرام کو آگے کنٹینیو ان کے ساتھ بھی کرنا چاہ رہی تھی, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کیا تھا. بہرحال لیٹس فارگیٹ اٹ. سر معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں, میں پہلے ذرا معذرت کے ساتھ آپ سے, اب جب صرف آپ سے ہی بات ہو رہی ہے, میرا ارادہ نہیں تھا یہ بات کرنے کا, لیکن میں آپ سے سر, میں آپ کے سامنے حجاب میں بیٹھی ہوئی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ میرے سکلز میں کوئی کمی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں کند ذہن ہوں, میں ذہین نہیں ہوں, یا میں کہیں لیک کر رہی ہوں اس وجہ سے, یا میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے اس وجہ سے کہ میں حجاب کرتی ہوں.
بالکل نہیں. اور آپ نے ابھی جس طرح سے اینکرنگ کی, میں تو داد دیتا ہوں, یہ تو بہت بڑے بڑے اینکر اس طرح سے نہیں کر سکتے. حاضر دماغی اور جو الفاظ کا چناؤ تھا, اور بر وقت آپ نے ان کو روکا, میرے خیال میں سر بر تو وقت حجاب تو روکا. کہیں آڑے نہیں آیا. نہیں تو آڑے. پھر آپ نے کیوں حجاب کو جوڑا تھا ایک پروگرام میں جہاں آپ نے یہ کہا کہ حجاب سے لڑکیوں میں ذہانت کم ہو جاتی ہے, کانفیڈنس ان کا چٹر کر جاتا ہے. محترمہ, خدا کے واسطے میرے الفاظ جو ہیں وہ کسی نے توڑ مڑوڑ کے پیش کیے. میں اب جو بات میں نے کہی تھی وہ میں دہرانے والا ہوں. میں نے اس پروگرام میں کوئی ہوا تھا, اس میں میں نے یہ کہا کہ جب میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں سن 1973 میں پڑھانا شروع کیا تو پورے کیمپس کے اوپر محض ایک لڑکی یا دو لڑکیاں ہوتی تھیں جنہوں نے برقع کیا تھا. برقع اور حجاب میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. اور اب جبکہ میں وہاں ہوتا ہوں تو ادھر ہر طرف برقعے. اور جب کوئی اس کلاس میں سوال کرتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے کیا. اور جب میں پڑھاتا ہوں تو کیونکہ چہرے کے تاثرات میرے سامنے نہیں ہوتے تو میں نہیں جان سکتا کہ اس لڑکی نے کچھ سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. تو پہلے جو ہوتا تھا آج سے 47 سال پہلے, اس کو میں نے نارمل کہا. اور نارمل اس لیے بھی کہا کہ ساری دنیا میں آپ خاتون لڑکی کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں اگر میں آپ کا چہرہ دیکھ سکوں. لیکن اگر میں نہیں دیکھ سکتا تو پھر مسئلہ ہو جاتا نا, پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ سوچ کیا رہی ہیں. سر یہاں پر فرق آ گیا کہ آپ نے کہا کہ وہ نارمل ہے, اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ حجاب کے بغیر ہے یا برقعے کے بغیر ہے وہ نارمل ہے, لیکن اگر وہ برقعے کے ساتھ یا حجاب کے ساتھ ہے تو وہ اب نارمل ہے. نہیں. میں پھر معافی چاہتا ہوں, خدا کے واسطے میں نے بالکل نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ 50 سال پہلے یہاں حالات نارمل تھے, اور یہ کہ باقی دنیا میں آپ دیکھیں, آپ چین جائیں, فلپینز جائیں, انڈیا جائیں, یورپ, امریکہ, ساری دنیا میں عورت کو ایک نارمل انسان سمجھا جاتا. یہ نہیں کہ اس کو چھپایا جائے. سر آپ سعودی عرب نہیں گئے کبھی؟ ہاں, تو کون کہتا ہے سعودی عرب نارمل ملک ہے؟ آپ سعودی عرب, سر تو پھر تو یہ اٹ از ناٹ اے نارمل ملک. وہ سر یہ تو پھر ایک بہت بڑا کنٹرڈکشن ہے. پھر ہم یہاں پر اپنا مذہب کی بات کر لیں گے, پھر ہم یہاں اسلام کی بات کر لیں گے. اگر میں پردہ نہیں کرتی, بے شک نہیں کرتی, میری جو بھی آپ کہیں, لیکن حجاب لیتی ہوں, مگر پردے کا حکم تو ہمارے مذہب میں نہیں. کون کہتا ہے؟ یہ بڑا متنازع مسئلہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ پردہ ہمارے پردے سے مطلب کیا؟ آپ برقعے اور حجاب میں فرق کریں. پہلے پردے سے مراد کیا؟ برقع. سر پردے سے مراد یہ ہے کہ اپنے جسم کی ستر پوشی کی جائے اور ایسا لباس پہنا جائے جس سے آپ کا جسم کے قد و خال نمایاں نہ ہو. اور اس میں لیکن اسی پہ اچھا جو سوری معذرت کے ساتھ ود ڈیو ریسپیکٹ, جو جہاں پر تھوڑا سا ایک ڈفرینس آف اوپینین یا اختلاف رائے وہ یہ ہے کہ چہرے کا پردہ ہے یا چہرے کا پردہ نہیں ہے. یہ ایک تھوڑا سا میرے خیال اس پہ تقسیم ہے, ادروائز پردہ تو پردہ ہے. نہیں, اس میں بھی بہت مختلف اقسام ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح کا لباس ترکی میں ہے, مراکش میں ہے, الجزائر میں ہے, مصر میں ہے ایک طرف, اور سعودی عرب میں ہے دوسری طرف, یا ایران میں دیکھیں, ایران اور سعودی عرب میں بہت فرق ہے. سر میں وہی بات کر رہی ہوں. اچھا ذرا ڈاکٹر سمیہ راہیل قاضی کو ٹیلی فون ملا لیں, میں ذرا بات کر ہی لوں جب یہ بات نکلی ہے, پھر ذرا معاشرے پہ ہی بات کریں گے. اچھا تو مجھے بتائیے کہ کون صحیح اسلام پر عمل کر رہا ہے, کون غلطی پر ہے. میں تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا نا. میں تو فیصلہ نہیں کر سکتی. جی لہٰذا میں اس بات پہ مصر ہوں کہ باقی دنیا اور جو ترقی یافتہ دنیا ہے, جن سے ہم ساری ٹیکنالوجی حاصل کرتے ہیں, جس سے ہم تمام علم حاصل کرتے ہیں, وہ نارمل ہے. وہاں پر خواتین اپنا چہرہ دکھاتی ہیں. لیکن سر کیا یہ سلسلہ پھر وہی بات کہ کیا یہ سلسلہ سے مدارس تک محدود ہے؟ یہاں پہ رات چلتی عورت محفوظ نہیں ہے. یہاں پر موٹر وے پہ رات کے میں اگر اکیلی عورت ڈرائیو کر رہی ہے, وہاں پر یہ واقع ہو جاتے ہیں بے شمار لاتعداد واقعہ. اور پھر یہ تو چلو ایک ایکسٹریم ہے کہ ایک ریپ کیس, اس کے علاوہ دن رات اٹھتے بیٹھتے جو ایک سیکشل ہراسمنٹ ہے وہ پھر کس زمرے میں آتی ہے؟ ہاں, تو وہ اس لیے
کہ مرد اور عورت کو بچپن، لڑکے اور لڑکی کو بچپن ہی سے الگ رکھا گیا، یوں اس کو ان کو باور کرایا جاتا ہے کہ تمہیں اس کی طرف نہیں دیکھنا اور تم کو اس کی طرف نہیں دیکھنا. لہٰذا جب سر یہ بھی ایک بہت ایکسٹریم ہے. میرا خیال ہے آج کل تو کو ایجوکیشن اسکولز ہیں، بچے بچیاں ساتھ پڑھ رہے ہیں، ان کی فرینڈز بھی ہیں، کہاں پر یہ نہیں ہو رہا. اچھا لیکن کتنے اسکول کو ایجوکیشن ہیں؟ میجورٹی نہیں، یہ تو اب ہونے لگے اور بہت سے ایسے واقعات بھی اب علاقے، زیادہ ہونے لگے ہیں. اب بہت سے ایسے علاقے ہیں پاکستان میں جہاں کو ایڈوکیشن سخت منع ہے، اور اب تو یہ آوازیں ہر طرف سے اٹھ رہی ہیں کہ جدا کر دو ان کی تعلیم کو، کہ خرابی کی جڑ یہی ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ خرابی کی جڑ یہ ہے کہ بچے بچیاں ایک دوسرے کو بالکل الگ تھلگ سمجھتے ہیں. they cannot relate with each other. اچھا اب یہاں پر میں ایک بریک لے لوں سر، آپ کی اجازت ہو میں ایک مختصر سا بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں. یہاں پر ہے وہ کانٹرڈکشن جو ہم بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں جب بھی اگر کسی پروگرام میں بھی ہو، چاہے حود بھائی کی یہ والی بات ہو پردے کو لے کر، حجاب کو لے کر، برقعے کو لے کر، کہ بیسیکلی ہم ایک کنفیوز سوسائٹی ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. ہماری مذہب جو ہے بہرحال وہ الگ ہماری اس کی تعلیمات ہے، بحیثیت مسلمان ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ عورت اور مرد کا اس طرح سے ساتھ میل جول یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یا جو تعلقات اللہ کی طرف سے ہیں، چاہے باپ ہو، بیٹی ہو، شوہر ہو یا آپ کا بیٹا، اس کے علاوہ ان سے پردہ بھی ہمارے مذہب میں اس کی تعلیمات میں بتایا گیا ہے. دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں، یہ یہود بھائی صاحب یہ فرما رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اب جب سوسائٹی میں جب آپ اتنی زیادہ ایک ڈفرینس رکھیں گے یا ایک وال کریٹ کریں گے، ایک لائن کریٹ کریں گے، تو اس قسم کے واقعات ہوں گے. مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں. ذرا ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں. جی نظیر پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں یا ہمارے مذہب میں پردہ جائز ہے، اور پردے کی جو بات ہو رہی ہے اس میں کس حد تک جائز ہے، چہرہ چھپانا ہے، سر چھپانا ہے، پورا اپنا جسم چھپانا ہے، پردے کو ڈیفائن کس طرح سے کرنا ہے. ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ڈاکٹر صاحبہ پرویز حود بھائی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ حجاب سے آپ کن ذہن ہوتے ہیں یا اب نارمل ہوتے ہیں، تاہم وہ کہہ رہے ہیں کہ نارمل نہیں ہے، چہرہ نظر آنا ہر ایک کا حق ہے. اب یہاں پر دو کنفیوژن ہے، مذہب معاشرہ، ہم تقسیم کیوں ہیں، اور مذہب میں پردے کی کیا اہمیت ہے اور کہاں کہاں اس کو اجاگر کیا گیا ہے، کہاں احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم ٹاپک پر مجھے ذرا موقع دیے. اور میں کہتی ہوں نادیہ، مذہب اور معاشرہ اور یہ ساری بحث تو چھوڑیں. 3 سال سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، عورت تو کیا مردوں کو بھی نقاب پہنا دیے. اللہ تعالیٰ نے کورونا کا ایک ایسا عذاب بھیج دیا ہے کووڈ کا کہ ہم سب لوگوں نے منہ ڈھانکے ہوتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتی کہ اب کسی کو اس نقاب پر اور حجاب پر کوئی ایشو ہونا چاہیے. میں جب خود پردے کے متعلق ساری وہ جو چیزیں جب پڑھ رہی تھی تو اس وقت بھی مجھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے ہماری ایک پروفیسر تھی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سرجن جو ہوتا ہے نا، وہ سرجری جو ہیومن سرجری ہے وہ دنیا کا سب سے نازک ترین کام ہے، لیکن اس وقت جو سرجن ہوتا ہے وہ ٹپ ٹو ٹو حجاب میں ملبوس ہوتا ہے، اور اس سے حجاب اس کی کوئی ہینڈرنس نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ اسے اپنی اس میں فیسیلیٹیٹ. ڈاکٹر صاحب معذرت، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ قرآن میں کہاں اور کس ریفرنس سے یہ بات آتی ہے کہ عورت پر پردہ جائز ہے، یہ پردہ لازم ہے؟ قرآن کریم تو سورہ نور اور سورہ احزاب اور سورہ نور کی ساری آیات، اگر کوئی مسلمان ہے، اگر کوئی قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھتا ہے اور اپنے لیے گائیڈ بک سمجھتا ہے، تو ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں ہمارے اوپر فرض ہے. جو بھی مسلمان عورتیں دیکھیں پریکٹس کرنا نہ کرنا الگ بات ہے، لیکن جہاں تک ہم سب گناہگار مسلمان ہیں
اور ہم بہت ساری چیزوں پر پریکٹس کرنا نہ کرنا بالکل صحیح ہے کچھ احکامات ہیں آپ مان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ اے مومنوں، یعنی اپنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ مومن عورتوں کو اور اہل ایمان کو سب کو کہہ دو. لیکن نازیہ ایک بڑی اہم بات کہ حجاب کے احکام کا آغاز اللہ تعالیٰ نے عورت سے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو مخاطب کیے، اس لیے کہ یہ حجاب کو صرف عورت سے وابستہ کرنا اور حجاب کو صرف کپڑے کے ایک ٹکڑے سے وابستہ کرنا، یہ حجاب کو کے مطلب کو نہیں سمجھتے ہیں. حجاب پورے ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، نظام ہے پردے کا، جس کے احکام کا آغاز مردوں سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور اور سورہ احزاب میں مردوں کو مخاطب ہو کر تو یہ پورے سسٹم کا آغاز کیا. اور عورت زیادہ محترم ہے، زیادہ قابل احترام ہے، اس لیے اس کی جو حجاب کی ڈیٹیلز ہیں وہ تھوڑی فائن ڈیٹیلز اس کی اور زیادہ ہیں. اور جو نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ سورہ نور اور سورہ احزاب کو ترجمے سے پڑھ لے ذرا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جی سر، کچھ آئی تو انہوں نے اپنی رائے دی اور میں رائے ہی کہوں گا کیونکہ ریفرنس ہیں جی وہ تو ہے، لیکن اس کی پریکٹس کریں یا نہ کریں بٹ وی کین ناٹ ڈینائی. نہ دیکھیں، یہ ڈینائی کی بات نہیں ہے. قرآنی آیات کی تشریح اور تعویل اور جو حالات ہیں، جو اسباب النزول ہیں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے عالم ان کی تشریحات کرتے ہیں. تو اس کو آپ نہ بھولیں، کیونکہ ہر قرآنی آیت کے اوپر یہ مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے اور وہ مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے. اگر انٹرپریٹیشن کی بات ہے جی، تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں پردہ نہیں ہو رہا. نہیں، مجھے کیا پتا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ 47 مسلمان ممالک ہیں اور ہر ایک میں حجاب کا مطلب کچھ اور نکالا گیا. اب آپ سعودی عرب کی بات لے لیجئے جہاں سخت پردہ تھا، یعنی کہ یہاں آنکھیں بھی نظر نہیں آتی تھی. اب انہوں نے اس کو نرم کرتے کرتے یہاں تک کر دیا ہے کہ خواتین اب باہر نکل سکتی ہیں اور وہ گاڑیاں چلا سکتی ہیں، جو کہ پہلے منع تھا. گویا کہ جو مذہب کے بارے میں لوگوں کی سوچ ہے وہ صدیوں کے گزر سے بدلی ہے اور مزید بدلے گی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ UAE میں جو نئے قوانین ہیں جس میں مرد اور عورت ساتھ رہ سکتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، قانونی کارروائی نہیں ہوگی، یہ تو بالکل ہی مختلف ہو گیا نا. اب میں کیا کہوں کہ یہ خلاف اسلام ہے؟ شاید ہو شاید نہ ہو، میں کہاں کا عالم ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک بحث تھی اور بیسیکلی ہمیں تھوڑا موقع مل گیا تھا تو میں نے کہا وہ جو ایک جنریٹ ہوئی تھی آپ ہی کے اسٹیٹمنٹ کو لے کر وہ تھوڑی سی کلیئر ہو جائے. میرا خیال ہے کہ وہ کافی حد تک کلیئر ہو بھی گئی ہے. ایسے ہی ہے سر. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین، پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. پروگرام پلان کیا تھا، ہو کیا گیا. تھینک یو خلیل الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.